हाय एवरीवन, हेलो एंड वेलकम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल खैरियत से ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है। उसी पॉजिटिवनेस के साथ मैं फिर हाजिर खिदमत हुआ नया और ज़बरदस्त व्लॉग लेके। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि बताते हैं कि आज वीडियो में क्या क्या होने वाला है। कबाब जो मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको कि बनाने लगी हूँ मैं, वो बनाऊँगी। बच्चों के स्कूल खुलने लगे हैं उसके, और एक जो गैजेट लिया था मैंने दराज से, उसका रिव्यू चेक करें। मतलब ऑल ओवर द संडे की फुल रूटीन आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ मैं। तो आप लोग को इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी लास्ट वीडियो को बहुत लाइक करने का, और चैनल को सब्सक्राइब करने का, और शेयर करने का, और बहुत बहुत शुक्रिया कमेंट्स देने का। आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स का भी जवाब दूंगी जो मैंने लाइन अप करके रखे हुए हैं, ठीक है। तो बस चलें स्टार्ट करते हैं अपना ज़बरदस्त सा व्लॉग। इंशाल्लाह आज भी आपको आएगा बहुत मज़ा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। नाम मैं हूँ किरण, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हैप्पी होम मेकर किरण अली। तो जैसे कि थंबनेल से आपने देख ही लिया होगा कि आज की भी वीडियो बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है, और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, बहुत सारे अपने तजुर्बात आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में। और आप लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप लोग कमेंट देते हैं और आप लोग के कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं कुछ सवालों के जवाब दे दूँ जो मेरी लास्ट वीडियोज़ पे आए थे, तो वो उनके जवाब देकर फिर मैं स्टार्ट करूँगी अपना फुल फ्लैश बातें कि हम किस तरह अपनी ज़िंदगी को और प्रोडक्टिव और मज़ेदार सा बना सकते हैं। यहाँ पे हो रहा है नाश्ता। सुबह सुबह संडे का दिन है, और अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद तकरीबन आज संडे के दिन तो सभी लोग लेट उठते हैं ना। मैं भी 11 बजे तक उठी हूँ और नाश्ता प्रिपेयर कर रही हूँ, क्योंकि 12 बजे लाइट चली जाती है, और लाइट जाने का मतलब कि गैस भी जाना। तो एक कमेंट आया था मुझे कि भाई आपने अपना OTG कहाँ से लिया है ना, जिसमें मैं बेकिंग करती हूँ। तो भाई वो, मैं आपको सच सच बताऊँ, वो मेरा नहीं है, वो मेरी नंद का है। और उसने बोला कि भाभी वो आप ले लें, क्योंकि जो है ना मैं तो बेकिंग करती नहीं हूँ, तो वो मेरे पास छोड़ के चली गई थी। तो ये तो गई OTG का। तो मैं प्राइस भी आपको नहीं बता सकती। अब अगर हिसाब लगा लें उससे, तो हर तरह के आपके पास ब्रांड्स मौजूद हैं, तो आप उसमें वो आसानी से आपको कहीं भी मिल सकता है। तकरीबन 20,000 25,000 तक का होगा, बट मुझे उसकी रियली कीमत नहीं पता। वो उसके जहेज़ का था, और उसने बोला कि भाभी आप इस्तेमाल कर लें। तो बस वो उसका शुक्रिया कि वो उसने मुझे दे दिया। और वो बड़ा अच्छा है माशाल्लाह। 17-18 साल होने को आ रहे हैं उस OTG को, और वो बेहतरीन काम कर रहा है, ठीक है। पहले सवाल का तो ये जवाब हो गया। एक मेरी बहुत प्यारी सी सब्सक्राइबर ने कमेंट करके मुझसे पूछा था कि आप चीज़ कहाँ से लेती हैं, यानी कि जो आप पिज़्ज़ाज़ में चीज़ वगैरह डालती हैं। वो मैं लेती हूँ, आपने देखा सुना होगा मेमन फाउंडेशन के बारे में। मेमन फाउंडेशन की तरफ से मैं लेती हूँ चीज़, ठीक है। और वो मोज़रेला और चेडर जो है मुझे दोनों मिल जाती हैं तकरीबन 250 रुपये की 200 ग्राम्स, और 350 रुपये की शायद मोज़रेला थोड़ी महंगी है, तो इसलिए वो ज़रा सा थोड़ी सी महंगी मिलती है। लेकिन 200 ग्राम्स के ना उनके पास बार्स होते हैं जो मैं ले लेती हूँ। और वो पिज़्ज़ा और हर तरह की बेकिंग में जो है ना, जिस तरह की आपको कोई भी सैंडविचेस बनाने, या कभी बच्चों को सैंडविच देना है या पराठों में डालना है, तो वही चीज़ सेट करके रख लेती हूँ मैं एक ही दफ़ा ज़िप-लॉक बैग में, और वही मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। बस जब तक आपको पता है बेकिंग रोज़ाना तो होती नहीं है, कभी कभी होती है, तो बस वही यूज़ करती हूँ। कि ज़्यादातर तो मुझे जो कमेंट्स आते हैं वो मुझे बकअप करने के लिए आते हैं। जितने भी मेरे फैमिली हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स देते हैं वो भी, और जो मुझे पर्सनली भी अप्रिशिएट करते हैं वो भी। तो उनकी वजह से जो है ना मैं अब रेगुलर हूँ। कोशिश बहुत करती हूँ कि इस बिज़ी लाइफ में थोड़ा सा टाइम निकाल कर जो है वीडियो एक दिन छोड़ के एक दिन अपलोड करती रहूँ, और आप लोगों से मज़े मज़े की गपशप भी लगाऊँ। और एक कमेंट बहुत प्यारा आया था कि शायद उस बच्ची की नई नई शादी होने वाली है या हो चुकी है, कि ना आप और ऐसी जो हैं बातें हमसे शेयर करें कि जिनसे हमारी लाइफ और अच्छी हो सके, हम अपनी और अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। तो उन्हीं के लिए जो है आज का मेरा ये टॉपिक अगेन लेकर आई हूँ, थोड़ा सा इससे हट के। फिर आगे जो है ना इंशाल्लाह मैं दोबारा से बच्चों और अपने मियाँ बीवी अपने रिलेशनशिप को कैसे बहुत अच्छा बना सकते हैं और एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, उसका भी जो है मैं एक अच्छी सी वीडियो लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट टॉपिक उसी का होगा।
اب آ جاتے ہیں جلدی سے اپنے ٹاپک کی طرف۔ اچھا تھوڑا سا بتا دوں، یہاں پہ ٹماٹر کا انڈا بنانے کی فرمائش آئی تھی میری خلقت کی طرف سے، تو میں جو ہوں، میری بیٹی یہ کر رہی ہے ایز آلویز میری ہیلپ، اور جو ہے میں نے پراٹھے بنا لیے تھے، اور جو بھی ہے انڈا ٹماٹر وہ بچوں کو بہت پسند آتا ہے، تو سنڈے کو انہیں کی پسند کا ناشتہ ہوتا ہے۔ تو ٹاپک تھا میرا رسپانسبلٹیز اینڈ ڈیوٹیز آف اے پیرنٹ، ٹھیک ہے نا۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے، ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو کس طرح سدھارنا ہے۔ دیکھیں، ہم اپنی جو ہماری انڈیویجول لائف ہوتی ہے، لائک جب ہم ان میرڈ ہوتے ہیں تو ہم بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں، اور ہم آج یہ اس بات کو سوچتے ہیں کہ واقعی میں جو ہمارے ماں باپ کہا کرتے تھے وہ بہت 101% صحیح بات تھی، لیکن ہم اس ٹائم کان نہیں دھرتے ہیں۔ اور آج کل بھی یہ سب جتنے بھی ٹین ایجرز ہوتے ہیں، یا پھر جتنے بھی بچے ہیں جو ابھی شادی شدہ نہیں ہیں، ان سب کا یہی پرابلم ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ ہم لوگوں کا بھی درد ہے، ہم بھی اس دنیا کے باشندے رہے، اسی دنیا کا ایک حصہ ہیں، تو وہ ہمارا بھی ایسا ہی تھا۔ لیکن آج ہم اپنے ایکسپیرینس سے یہ سیکھیں کہ بھائی ہمارے ماں باپ بالکل ہمیشہ صحیح ہوتے تھے۔ اچھا، اب کیا تھا کہ زندگی میں جب ہم شادی اس سے پہلے جیسی ہماری لائف ہوتی ہے کہ نماز کی طرف رجحان نہیں، روزے تو الحمدللہ ہم پورے رکھتے تھے رمضان کے، لیکن نماز ایسی تھی، جو سچ بتاؤں میں اپنی بات، کہ میں آن اینڈ آف پڑھ لیا کرتی تھی۔ کیا کرتی تھی، کبھی پڑھ لی، کبھی نہیں پڑھی، کبھی شادیاں آ گئیں تو چھوڑ دیا۔ اور میں تھوڑا پیمپر چائلڈ تھی، سب نے محبت بھی بہت دی تھی، پورے ددیال نے، تو مجھے ہر چیز میں وہ کر دیا جاتا تھا کہ نہیں چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، چھوٹی ہے۔ لیکن آج میں نے اس اپنی ایک غلطی سے یہ چیز ریئلائز کی ہے کہ شکر الحمدللہ میں اپنی قضا نمازوں کو بھی ادا کر رہی ہوں۔ اور میں نے جب میرا بیٹا پیدا ہوا اور وہ تھوڑا سا سمجھنے کے قابل ہوا، تو میں نے کیا کرنا شروع کیا کہ میں نے سب سے پہلے نماز کی پابندی کی۔ نہ صرف میں نے اور میرے ہسبینڈ نے، ہم دونوں یہی سوچتے تھے کہ بھائی ہم اپنے بچوں کو کیسے کہیں گے جب تک ہم اس بات پر امپلیمنٹ نہیں کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہے، اپنے آپ کی غلطیوں کو چینج کرنا ہے۔ اور اب الحمدللہ کہ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو میں نے کبھی فورسفلی اپنے بچوں کو نماز کے لیے ترغیب نہیں دی۔ اچھا، اپنے دور میں چلی جاؤں میں تو یقین جانے کہ، اور بہت سے لوگ جو سن رہے ہوں گے وہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ پرانا اتنا دور نہیں، لائک 10 15 20 سال پہلے اتنی چیزیں وہ نہیں تھیں، مطلب نماز کو بھی بالکل اللہ معاف کرے ایسا ہی جانا جاتا تھا کہ بالکل جسٹ فار گرانٹیڈ لو۔ لیکن آج جو ہے میں یہ دیکھتی ہوں کہ ماشاءاللہ بچے نماز کے پابند ہیں، اور بہت ہی سارے میرے سرکل میں دکھتا ہے کہ بھائی نماز کو ایک اہمیت دی جاتی ہے کہ بھائی نماز نہیں پڑھی، لائک اسی طرح۔ اچھا، تو آپ کا ایز اے بینگ اے مدر، بینگ اے پیرنٹ، یہ کام ہے کہ آپ کو بتانا ہے اپنے بچوں کو۔ میں نے اپنے بچوں کی کاؤنسلنگ کیسے کی، بیٹا آپ لوگ دیکھیں، کھانا آپ کو جسم بڑھاتا ہے، ظاہر سی بات ہے آپ گرون اپ ہو رہے ہیں، آج کھائیں گے، کل آپ تھوڑے سے کپڑے چھوٹے ہوئے، تو جب کپڑے چھوٹے ہوتے تھے اسی کو لے کے میں بچوں کو بتایا کرتی تھی کہ دیکھیں آپ کے جسم کو غذا ملی ہے تو آپ بڑے ہوئے ہیں، تو اسی طرح آپ کی روح کو غذا چاہیے، وہ کیسے پاک ہوگی، وہ کیسے صاف ہوگی، تو وہ نماز سے، اچھی باتیں کر کے، سچ بول کے، پھر کچھ موٹیویشنل بکس لے کر آتی تھی جس سے اسلام کی باتیں، جس میں پکچرز ہوتی ہیں، جس میں جنت اور دوزخ کا کانسیپٹ ہوا کرتا ہے، تو وہ باتیں لا کے میں ان کو سکھایا کرتی تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ویژول، آڈیو ویژول جتنا بھی بچے کا کانٹیکٹ اچھا ہوگا اس سے وہ اتنا ہی چیزوں سے بچے گا۔ تو اپنے اندر تو سب سے پہلے ہم نے یہ بات صحیح کرنی ہے کہ ہم نے وہ کرنا ہے جو اپنے بچوں سے کروانا ہے۔ ہم نے وہ نہیں کرنا کہ بھائی ہم تو خود نماز نہیں پڑھے اور بول رہے ہیں بھائی جاؤ بھائی تم پڑھو، تو بچے کل کو پلٹ کے پوچھ سکتے ہیں کہ اماں کیا آپ پہ واجب نہیں ہے نماز؟ تو پہلے ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، یہ چھوڑ کے کہ ہم نے اپنی ان میرڈ لائف کیسے گزاری ہے۔ اگر ہمیں اپنے بچوں کی تربیت اچھی کرنی ہے تو پہلے ہمیں ہماری تربیت پہ فوکس کرنا ہوگا۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہوتی تھی جب بھی میں نماز پہ جاتی تھی، یا میرے گھر میں بھی ماشاءاللہ سے ایسا ہی ماحول تھا، سب نماز پڑھتے تھے سسرال میں، بچے خود بخود جو ہے اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے تھے کہ یہ کیا ایک سرٹن ٹائم پہ، جیسے کہ دیکھیں ہم ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے، کھیلنے کودنے کا بھی بچے خوش ہوتے ہیں اور اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم نماز کو بھی ایک اہمیت دیں گے ایک اذان ہوئی اور آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھنے کو اہمیت دی اور بچوں کو اپنے ساتھ رکھا، بھلے بچے کھیلتے رہیں تسبیح سے، آگے پیچھے بڑھتے ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اپنے ساتھ ساتھ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم انہیں ایک ہیلدی لائف، ایک اچھی اپ برنگنگ میں ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، تاکہ وہ کل کو نماز سے جو ہے ہرگز بھی غافل نہ ہو سکیں۔
یہاں کر لیتے ہیں دوسری بات. ہم دونوں نے جب میرا بچہ تھوڑا سا سمجھنے کے قابل ہوا نا، تو میں نا اس سے تھوڑا تھوڑا انگلش میں بات کیا کرتی تھی. جیسے کہ چھوٹے چھوٹے ورڈز، چھوٹے چھوٹے کارٹیسی ورڈز، کوئی کام اس نے میری ہیلپ کی تو میں تھینک یو بول دیا کرتی، جس میں مجھے کرٹیسائز بھی کیا جاتا تھا کہ جو ہے نا بڑی آئیں انگریز، ہاں اتنا سا بچہ انگلش سمجھ رہا ہے. لیکن یقین جانے سمجھتا ہے، بچہ سمجھتا ہے، کیونکہ یہ میں نے خود نوٹ کیا کہ جب وہ تھوڑا تھوڑا بڑا ہونے لگا، جسٹ آن اینڈ آف کہہ دینا، یا پھر گم اینڈ گو کہہ دینا، اور رن کہہ دینا، لائک اس طرح چھوٹے چھوٹے ورڈز نا جو بچے، اور ہم امپلیمنٹ بھی کر کے دکھائیں تو بچے وہی کام کرتے ہیں. تو نا میرا بیٹا جب بڑا ہونے لگا تو اس میں واقعی میں انفیکٹ جب میں اپنے بڑے بیٹے کو بتانے لگتی تھی نا، تو میری بیٹی 2.5 سال چھوٹی ہے میرے بیٹے سے نا، تو وہ کیا کرتی تھی، بھاگ کے جاتی تھی، جیسے بولتی تھی حمزہ آن دا لائٹ، تو وہ جب بھاگ کے جاتی تھی اور وہ آن کر دیتی تھی. تو اٹس مین کہ میرا جو کام تھا نا وہ ورک کر رہا تھا، یعنی کہ جو میں کہہ رہی تھی وہ امپلیمنٹ ہو رہا تھا، کہیں نہ کہیں بچوں کو کچھ نہ کچھ سمجھ آ رہا تھا. تو کبھی یہ نہ ہیزیٹیٹ کریں کہ بھائی ہم انگلش میں بات کریں گے تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے. نہیں، آپ اپنا، اگر آپ پڑھی لکھی ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اور اگر پڑھی لکھی نہیں بھی ہیں تو آج کل سوشل میڈیا نے اتنا انسان کو وہ کر دیا ہے کہ وہ ہر چیز، چھوٹے موٹے انگلش ورڈز، انگلش سینٹینسز ایزیلی بول سکتا ہے. تو یہ بات سے کبھی ہیزیٹیٹ نہیں کریں کہ لوگ ہمیں کرٹیسائز کریں گے، بڑی آئی انگریز. اور یہ مجھے میرا مذاق بھی اڑایا جاتا تھا، میرے اپنے میکے والے بھی ہنستے تھے کہ بھئی تم اتنے سے بچے سے انگلش بات کر رہی ہو، یہ بڑا سمجھ رہا ہے. لیکن یقین جانے جب اس نے سمجھنا شروع کیا تو وہ بہت اچھے سے چیزوں کو سمجھتا بھی تھا اور اس پہ امپلیمنٹ بھی کرتا تھا. ایک بات اور ہمیں اپنے بچوں کو سمجھانے کی ہے، دیکھیں ابھی ہو رہی ہے صرف اور صرف ہماری کیا کہتے ہیں کاؤنسلنگ، لائک مدر اور فادر کی، ہم لوگوں کی، ماں باپ کی کاؤنسلنگ پہ میں نے یہ پورا ایک جو ہے ولاگ بنایا ہے کہ دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو ڈے 1 سے یہ سمجھانا ہے، بیٹا کسی کی چیز پہ نظر نہیں لگتے نہیں ہیں. کبھی بھی کسی کو دیکھو تو خوش ہو، ماشاء اللہ بولو، اور کبھی بھی یہ نہ سوچو کہ بھائی اللہ اس کے پاس سب کچھ ہے، ہمارے پاس نہیں. بھائی اللہ میاں نے جو ہمیں دیا ہے وہ بہت 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 اچھا ہے. اور کبھی بھی کسی چیز کو دیکھو تو ماشاء اللہ بولو اور دعا کرو پروردگار سے کہ تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے، تو ہمیں بھی نوازے گا، اور وہ نوازتا ہے. لیکن اگر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جیسے کہ میرے بچوں میں کبھی بھی یہ عادت نہیں رہی کہ نا وہ کسی کی چیز کو دیکھ کے للکیں، یا کسی کی چیز کو دیکھ کے کھا رہا ہو تو مجھے بھی چاہیے ضد کریں. تو ایسی بات ہے کہ شروع سے اگر ہم نے یہ بات کی کاؤنسلنگ کی ہے نا اپنے بچوں کے ساتھ، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اس بات کو مانے نہیں. یہ ایک اور ایکسپیرینس میں آپ سے اپنا شیئر کروں گی انشاءاللہ، اس سے بھی آپ لوگ کو بہت مدد ملے گی بینگ اے مدر. پہلے میں آ جاتی ہوں تھوڑا سا ویڈیو کی طرف. میں نے آپ کو بولا تھا میں نے لیا ہے ایک میجرنگ اسکیل نا، مجھے بیکنگ کی بہت عادت ہے، تو میں بیکنگ، میرے ہسبینڈ کہنے لگے کہ تم نا میجر کر کے چیزوں کو ڈالو. تو یار یہ اتنا زبردست پروڈکٹ آیا ہے تو تھوڑا سا مہنگا 1000 روپیز کا ہے، لیکن جو ہے نا یہ دراز سے میں نے منگوایا تھا، اور یہ کیا زبردست پروڈکٹ ہے. ہر چیز کو مطلب 100 لائک 1000 گرامز تک کا یہ، یعنی کہ 1 kg 10 kg تک کا یہ آرام سے جو ہے پورا میجر کر سکتا ہے. یعنی کہ 10 کلو کا آٹے کا بھی بورا رکھیں گے نا آپ تو وہ بھی یہ بتا دے گا ایزیلی. اپنے ایکسپیرینس سے ہی انسان سیکھتا ہے. چلیں میں آج آپ کو ایک اپنا بہت 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 اچھا ایکسپیرینس شیئر کرتی ہوں جو مجھے بہت فائدہ ہوا اس چیز سے، اور میں بھی بہت سارے ایسے مدر پیرنٹس کو فائدہ ہو جو اپنے بچوں کو اچھی راہ پہ چلانا چاہتے ہیں. ہر ماں باپ چلانا چاہتے ہیں، لیکن دیکھیں ہر ماں باپ بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، اور نہ ہی ہر بچے ایک جیسے ہوتے ہیں. سب میں کچھ نہ کوئی ڈفرینٹ شیڈ ہوتا ہی ہے. میری نند کی اور دیور کی شادی ساتھ ساتھ ہوئی. دیور کی شادی ہوئی ماشاءاللہ سے، تو جو ہے اس کے ظاہر جہیز میں اے سی آیا ماشاءاللہ سے نا. تو گرمیوں کے دن ہوا کرتے تھے، بہت تیز گرمی ہوا کرتی تھی. تو میرا بیٹا کی عادت کیا بن گئی کہ وہ اوپر سے اترتا تھا، اور جہاں پر اے سی کی تھوڑی سی، آپ نے دیکھا ہوگا نا نیچے کگر ہوتی ہے دروازے کے نیچے تھوڑی سی سان، اس کی طرف لیٹ جایا کرتا تھا آ کے نا، کہ ادھر سے نا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں. تو میں نے 1 بار نوٹ کیا، 2 بار نوٹ کیا، 3 بار نوٹ کیا. پھر میں نے نا اس کی کاؤنسلنگ شروع کی. دیکھیں میں اگر اس کو یہ بولتی نہیں یہ غلط کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو، اور دیکھیں دوسرے کی پرائیویسی بھی ہم خراب نہیں کر سکتے کہ بھئی تم ہمارے بچوں کو اپنے ساتھ سلا لو. ظاہر سے نیولی کپل تھا تو ہم ایسا بھی نہیں کر سکتے. اس ٹائم ہم مدرس کا کیا کام ہے کہ میں اپنے بیٹے کو نا چھت پہ لے گئی. رات کی ٹھنڈی ٹھنڈی تھوڑی تھوڑی جو ہے نا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں رات میں، بہت اچھا سا موسم ہو جاتا ہے. ایسا ہو جاتا ہے جب چھت پہ جاؤ تو کہ چادر لینی ہی پڑتی ہے. تو وہاں پر میں نے اپنے بیٹے سے بات کی. میں نے کہا بیٹا آپ بتائیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں کیا وہ کم ہے؟
نہیں، سوال کا نا سوال چھوڑیں تاکہ بچے آپ کو جواب دینے میں ہیزیٹیٹ نہ کریں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں چیزیں دی ہیں وہ کم ہے؟ کہتا ہے نہیں۔ پھر میں نے اس سے 2-4 سوال اسی سے ریلیٹڈ کیے۔ میں نے کہا بیٹے منّے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا اے سی چل رہا ہے، خدا کا شکر ادا کریں، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں پنکھا دیا ہے۔ پھر جہاں سے ہم گزرتے تھے نا کہیں سے، تو وہاں کے لوگوں کا جیسے جھگی بنی ہوئی یا کوئی بیگر مانگنے آیا ہے تو اس کو بھی میں ہائی لائٹ کروایا کرتی تھی کہ دیکھو ایسے بھی لوگ ہیں جو دنیا میں مانگ کے کھاتے ہیں۔ کوئی کچرے پہ بیٹھا ہوا کھا رہا ہوتا تھا تو میں یہ بھی بتاتی تھی کہ دیکھو ایسے بھی لوگ ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں اپنے بچوں کو ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا سکھائیں گے نا تو وہ کبھی بھی کسی کے بھی اس چاند کو دیکھ کے نہیں چاہیں گے کہ وہ ہم توڑ کے لے آئیں۔ وہ ہمیشہ نیچے دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارے ارد گرد میں اتنی چیزیں ہیں، اللہ کا شکر ہے، اور کچھ لوگوں کو یہ بھی میسر نہیں ہے۔ وہ چیز کہنے کی تو تھی کہ میری دیورانی بھی بولتی تھی کہ بھائی آپ چھوڑ دیں بھابھی، سونے دیں، بچے ہوتے ہیں، لیکن میں اپنے بچوں کی عادتیں خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک سرٹین ایج کے بعد ظاہر سی بات ہے ہمیں بھی سب چیزیں میسر ہوئی الحمدللہ الحمدللہ، لیکن کبھی کسی کی چیز کو دیکھ کے ہم نے اس میں اٹریکشن شو نہیں کی۔ پھر میں نے ایک چیز بولا، میں نے آپ کو کیا اچھا لگے گا کوئی آپ کو بولے گا ہو حمزہ یا سبھی کا بھی تھی نا ان دنوں، کہ نا آپ لوگوں پہ رحم کھائے گا اور بولے گا آ جاؤ ادھر لیٹ جاؤ، چلو ٹھیک ہے او بیٹا، اور مما بابا کو اچھا نہیں لگے گا کہ آپ کے ماما بابا آپ کو جو ہے نا ہر چیز کی فیسلٹی نہیں دے سکتے، تو کیا آپ کو یہ بات اچھی لگے گی؟ بس وہ دن تھا کہ اس کے بعد میرے بیٹے نے وہ عادت بالکل چھوڑ دی اور وہ اس چیز کو بادر ہی نہیں کرتا تھا کہ وہ کمرہ ٹھنڈا ہے یا نہیں۔ میں نے آپ سے کیا بولا؟ رسپانسبلٹیز اور ڈیوٹیز، ہمیں ہر چیز کو سمجھنا ہے، ہر چیز کو لے کے چلنا ہے۔ بچوں میں اچھے برا خود پیدا ہو جائے گا اگر ہم انہیں ہر چیز کو فوکسلی دکھائیں گے نا، بتائیں گے کہ بیٹا دس از رانگ اینڈ دس از رائٹ، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بچے کبھی بھی اس کو غلط پورٹرے کریں، اس کو غلط امپلیمنٹ کریں۔ اچھا، جو پھر لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ بچے اچھے ہیں، تو پھر اس کے پیچھے نا ماں باپ کی پوری توجہ اور خاندان کا پورا ایفرٹ ہوا کرتا ہے۔ کچھ میں نے دیکھا ہے ددیال والے ایسا بھی کرتے ہیں کہ بچوں کو ناجائز بھی ماں ہاتھ نہیں اٹھا سکتی، ہماری جو ماں کا کوئی حق نہیں ہے۔ بھائی ماں کا کیسے حق نہیں ہے؟ ہمارا خون ہے۔ اس طرح کے جو عجیب سے ریمارکس پاس کیے جاتے ہیں تو یار پھر یہی لوگ جو ہیں وہ بربادی کا سبب بنتے ہیں۔ جہاں بچے کو شیری ملتی ہے نا وہیں بچہ جو ہے بگڑنے کا، اس کا فوکس، اس کا جو معاملات ہیں نا وہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ بھائی میں کوئی بھی غلط کام کر لوں گا اور بچ جاؤں گا، تو اس میں غلط کام کرنے کی صلاحیتیں زیادہ بن جاتی ہیں۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوتا تھا، جب میں اپنے بیٹے کو کسی اچھی بری بات پہ مارا کرتی تھی تو میرے سسر اپنے یہ بولا کرتے تھے کہ تو اچھی ماں نہیں ہے۔ پھر میں انہیں اس ٹائم تو جواب نہیں دیتی تھی، بعد میں بیٹھ کے پیار سے بتایا کرتی تھی بابا دیکھیں آپ کی نسل ہے یہ، میرا تو کچھ نہیں جائے گا، آپ کی نسل خراب ہوگی۔ کوئی دنیا میں یہ نہیں بولتا کہ جوائنٹ فیملی میں بڑے ہیں، ہر کوئی یہ بولتا ہے کہ نہیں بھائی یہ ماں نے سکھایا، اور ماں غلط سکھائے تو بس وہیں بات آ کے رک جاتی ہے کہ یہ ماں کی تربیت ہے۔ دیکھیں بات کیا ہے کہ میری باتوں سے مجھے پورا یقین ہے کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو بور ہو رہا ہوگا، کیونکہ جب بھی ہم اپنی اصلاح کے لیے کوئی بھی چیز سنتے ہیں نا تو مجھ سمیت سب کا دل یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ میں کچھ نہ کچھ چینجنگ کریں، اور چینجنگ ہی زندگی کا ایک بہت بڑا امپلیمنٹ ہے کہ ہم اپنی زندگی کس طرح اپنی زندگی کے روزمرہ کی چیزوں سے سیکھ کر اپنی زندگی کو اور بہتر سے بہترین کیسے بنا سکتے ہیں۔ تو یہ ہم پر ہے کہ بھئی ہم یہ کہیں کہ بھئی نہیں بھئی اب ہم بڑے ہیں، ہمیں کوئی کچھ نہیں سکھا سکتا۔ آج بھی میرے بچے کوئی اچھی بات کہتے ہیں تو اور اگر ہم میں وہ برائی ہوتی ہے تو میں کوشش کرتی ہوں، ہم ایڈمٹ کرتے ہیں کہ نہیں بھئی ہاں صحیح ہے، دس از ویری گڈ، آپ نے ہمیں بتایا، ہم اس کو اچھا کرنے کی پوری کوشش کریں گے، اور کرتے بھی ہیں۔ کیونکہ اگر ہم یہ بول دیں گے نا کہ بھئی تم کیا جانو، ہم بڑے، ہم سب جانتے ہیں، تو اس میں بھی جو ہے ایک وہ آ جاتا ہے، نگلینسی آ جاتی ہے۔ ہم اگر چھوٹی چیزیں کبھی ہم بھی غلط بول دیتے ہیں، کبھی غلط الفاظ، کبھی غلط زبان بھی یوز کر دیتے ہیں، تو اس سے اگر بچے ہمیں کسی چیز کا بتا رہے ہیں تو یہ بھی ایک اچھا پلس پوائنٹ ہے جسے ہمیں امپلیمنٹ کرنا چاہیے۔ یہ ہے ذرا سی صورتحال میرے گھر کی۔ آج اتوار والے دن بچے اپنے فل انجوائے والے موڈ میں تھے، اور یہاں پہ کباب بن رہے ہیں، تو دال چاول جو بچا ہوا تھا نا، کیونکہ ایک دن پہلے ہم لوگ چلے گئے تھے کہیں پر، تو دال چاول جو بنا ہوا تھا وہی ہم نے کیا کیا کہ کباب کے ساتھ سرو کیا۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، پروردگار نے اتنی نعمتیں دی ہیں۔ تو آج کا جسٹ مورل آف دا اسٹوری یہ ہے کہ اپنے بچوں میں شکر اور صبر کی صلاحیت پیدا کریں،
وقت رہتے ہوئے ہر چیز ملتی ہے۔ میرا ایمان کامل ہے کہ وقت سے پہلے اور نصیب سے زیادہ انسان کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ جب وقت آتا ہے نا تو ہمیں جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں اللہ یہ ہمیں خریدنا ہے، لیکن جب اس کا وقت آتا ہے تو وہ ہمیں مل ہی جاتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے اس کے لیے اپنے آپ کو اور اپنی چیزوں کو بہت زیادہ بادر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ چیزوں کو اگنور کر کے اپنی چیزوں کو اللہ پہ بھروسہ رکھ کے انتظار کرنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی اچھا وقت نہیں رہا تو برا وقت بھی انشاءاللہ تعالیٰ گزر جائے گا، اور دوبارہ ایک نئی صبح آئے گی جو ہمارے لیے بہت پازیٹیونیس لے کر آئے گی، بہت ساری ہماری زندگی میں خوشیاں لے کر آئے گی۔ تو بس بچوں میں صبر اور شکر کی عادت جنریٹ کریں، ہر وقت شکر الحمدللہ کرنا سکھائیں اور صبر سکھائیں کہ بیٹا سب کچھ ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ صدیوں کا سفر ہے جو بچوں کے ساتھ آپ جو ہے کچھ سالوں میں جی لیتے ہیں، اور بچے کب بڑے ہو جاتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو ضرور آپ نے مجھے کمنٹ دینا ہے اس ویڈیو پر بھی کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی، اور لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے۔ اور یہ میں آپ کو دکھائی تھی کیا زبردست اسٹرانگ ہے، یہ جو میں نے آرڈر کیا تھا ایکسیلنٹ، اس کا جو ہے ورکنگ ہے بہترین۔ تو آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے کہ میری ویڈیو کیسی لگی، کمنٹ ضرور دینا۔ آپ لوگ کے کمنٹس پڑھ کے نا مزہ آ جاتا ہے، دوسری ویڈیو بنانے کے لیے میری جو ہے نا اور دل چاہتا ہے کہ میں اور اچھی پازیٹیونیس آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں۔ تو آئی ہوپ آپ لوگ میرے چینل کو کریں گے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب، اور اپنے فیملی اینڈ فرینڈس میں بھی سبسکرائب کیا شیئر کیا کیجئے، کیونکہ جو ہے نا جتنے بھی سبسکرائبر بڑھیں گے تو مجھے بھی مزہ آئے گا اور آپ لوگ کو بھی مزہ آئے گا میری ویڈیوز دیکھنے میں۔ اور آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ اور کس کس ٹاپک پہ میں بات کروں۔ اپنی زندگی خوش رہیے، زندگی کو آسان بنائیے، دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں بانٹیے، اللہ آپ کی زندگی آسان کرے گا۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔